हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और अगर आप ये पॉडकास्ट को फॉलो करते आए हैं तो एक टॉपिक जिसके ऊपर हर तकरीबन एक्सपर्ट बात करता है वो कहता है कि जुडिशल सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट हो गई। अदलिया का जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर उसका बड़ा किरदार है इन्वेस्टमेंट के अंदर, इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर। किस तरह माशी पॉलिसी बनती है उसके ऊपर एनालिसिस होता है, उस सब का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की अदलिया का। तो हमने सोचा कि इस बारे में एक्सपर्ट से ही बात की जाए कि क्यों हमारा अदलिया का निज़ाम जो है उसके अंदर मसाइल हैं, क्या मसाइल हैं, उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मोइज जाफरी साहब, लॉयर हैं, होस्ट करते हैं टीवी शो समा टेलीविजन पे। तो जाफरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड वेलकम टू पाकिस्तानमी। Thank you very much for having me. It's a pleasure to be here. तो जैसे मैंने कहा कि काफी सारे गेस्ट आए इस पॉडकास्ट पे, उनसे जब सवाल किया जाता है तो एक कॉमन एलिमेंट ये निकलता है कि वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट का जो निज़ाम है या ओवरऑल अदलिया का जो निज़ाम है वो बड़ा कमजोर है, केसेस फंस जाते हैं, सालों साल चलते हैं। तो इन्वेस्टर जो है, बिलखुसूस फॉरेन इन्वेस्टर, वो कतराता है पाकिस्तान में आने से। हमने बड़े केसेस भी देखे, पाकिस्तान स्टील मिल्स का केस हो गया या रिकोटेक का केस हो गया जो अभी तक आर्बिट्रेशन में है, वो एक बड़ी मिसालें हैं। लेकिन छोटे केसेस भी जो है वो अदलिया में फंस जाते हैं। तो आपके नजदीक, आप लॉयर हैं, ये ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान का अदलिया जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, उसमें इतने मसाइल हैं और केसेस क्यों बार बार इतने सालों साल फंसे रहते हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बात पे मौका दिया, इस मौजू पे खास तौर पे आपने मुझे मौका दिया। इस पे देखें, ये कोई सरप्राइज नहीं है। इस पे बहुत सारे वकला ने बहुत उम्दगी के साथ बहुत सारी चीजें लिखी हैं। किताबों की मैं हवाला नहीं दूंगा, मैं आर्टिकल्स का ही हवाला दे सकता हूँ। और लेकिन शुरू में मैं दो चीजों में तफरीक करना चाहूंगा, एक क्रिमिनल लीगल सिस्टम और एक हमारा सिविल लीगल सिस्टम। अब देखिए, क्रिमिनल लीगल सिस्टम के बारे में जो हमारी फौजदारी मुकदमात हैं उसके हवाले से मैं अगर एक तरह से कंपैरेटिव करूं तो पूरी दुनिया का इस वक्त फौजदारी मुकदमात का निज़ाम जो है वो काफी बुराई की तरफ जा रहा है। काफी एक रीथिंक की तरफ जाने की, बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज को भी रीथिंक करना पड़ रहा है उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मैं एक मिसाल दूं, अमेरिका के अंदर जो प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसकी वजह से जिस तरह की इल्जामात लगते हैं, जिस तरह के उसके ऊपर लोगों को इस्तेमाल करने के या लोगों को जानबूझ के क्रिमिनलिटी की तरफ पुश करने के इल्जामात लगते हैं क्योंकि उनका मुनाफा उसमें है। इस तरह की खौफनाक बातों को लेते हुए देखते हुए आप अगर यूरोप की तरफ आए जहाँ पे सोशलिस्ट बेंट अमेरिका से ज्यादा है, तो वहां पर फौजदारी मुकदमात और फिर पोस्ट कन्विक्शन के जो खर्चे हैं, अखराजात को देखते हुए वहां पर भी बहुत सारे मसाइल हैं और प्री ट्रायल जो हैं वो मुकदमात जो हैं वो तय कर दिए जाते हैं या किसी वजह से डील्स कर दी जाती हैं। मैं आम जबान में कह रहा हूँ कि बहुत प्लीड आउट कर दिया जाता है, कोर्ट को अवॉइड किया जाता है, और कोर्ट अगर जाएं तो कोर्ट के जो अखराजात हैं उनको एक खास नजर से एक प्रेशर होता है प्रोसिक्यूशन सर्विस पे कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर अगर आपके चांसेस अच्छे नहीं है तो या तो इस बात को टालें या फिर उससे उसके ऊपर छोटा इल्जाम लगाएं। अब और मैं टाइमलाइंस की भी ये फिर एक बात करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि एक टीवी शो था जिंक्स। वो एक विलियम हर्स्ट, रॉबर्ट हर्स्ट, जस्ट आई माइट बी गेटिंग हिज फर्स्ट नेम रॉन्ग, वो एक अरबपति रियल एस्टेट मैग्नेट की फैमिली में से एक आदमी था। और उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने सन 2000 में अपनी उस वक्त की पार्टनर को गायब कर दिया और मुमकिन तौर पर कत्ल किया। उस इल्जाम में उसको तफ्तीश की गई, कुछ नहीं पता चला। फिर 2008-9 में किसी पड़ोसी को उसने कत्ल कर दिया जिसके इल्जाम में उसको पकड़ा भी गया और वो उसके ऊपर तकरीबन साबित भी हो गया, लेकिन उसने कहा कि मैंने अपने आप की दिफा में ये किया। फिर उसने किसी और का भी, एक और पार्टनर का अपने कत्ल किया। तो 2015 में उसमें एक टीवी शो बना। उस टीवी शो के आखिर में, अब मैं उसको, सॉरी अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसके लिए शायद स्पॉइलर बना दूं, लेकिन उसके टीवी शो के आखिर में वो माइक पे कह रहा है कि ये तो आप सब समझेंगे कि मैंने किया है क्योंकि किया है। 2015 में ये एपिसोड एयर हुई। मैंने 2016 या 17 में देखी थी। और 2000, और फिर मैंने फौरन देखा था कि इस बंदे का क्या हुआ। तो उसका कुछ भी नहीं हुआ था। वो बेल पे था, कोई उसने $1-2 मिलियन की, ये अमेरिका का भी एक और मखसूस चीज है कि अगर आप बहुत सारे पैसे डाल दें तो वो समझते हैं कि आपके पैसे इतने अजीज हैं आपको कि आप कहीं नहीं जाएंगे और वो आपको रिहा कर देते हैं। यानी कि अमीर के लिए उस वक्त लिबर्टी होती है, गरीब के लिए नहीं होती। लेकिन उसने कोई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की, उसकी बेल हो गई और वो बेल पे था। वो 3 दिन पहले कन्विक्ट हुआ है। और वो 2015 से लेके अब तक
فرسٹ کلاس انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس کے اوپر, کیونکہ ایک ٹی وی شو بن چکا تھا. یعنی کہ آپ سمجھے پاکستان اگر ہوتا تو شیخ رشید صاحب خود اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے. اس لیول پہ اس کو 6-7 سال لگے. اس سے پہلے جو پہلا الزام اس پہ تھا وہ سن 2000 کا تھا, جس سے وہ بچ نکل چکا تھا, یعنی 21 سال وہاں تھے. تو ٹائم لائنز دنیا کی سب سے طاقتور ترین ریاست میں بھی اس طرح کی ہے. اگر آپ, اور یہاں پہ دیکھیں میں اپنی ایکسپرٹیز نہیں جھاڑا, میں آپ کو صرف دوسرے لوگوں کی رائے دینا چاہوں گا. میں نہیں ہوں امریکہ کا ایکسپرٹ, اور ٹی وی شو کی حد تک کسی چیز کا علم ہونا جو ہے وہ کوئی علم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو دوسرے لوگوں کے ریسرچ کا حوالہ دے رہا ہوں. ایک اور اسی طرح جو برٹش لیگل سسٹم کے میں فالو کرتا ہوں جن لوگوں کو ٹویٹر پہ, جیسے دا سیکرٹ بیرسٹر کی اکاؤنٹ ہے یا کچھ اور دیگر بیرسٹرز ہیں جو اپنے ڈے بائی ڈے کرمنل مقدمات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, ان کی اکاؤنٹس اس بات سے بھری ہوئی ہیں کہ جی 3 سال سے ٹرائل ڈیٹ آئی ہے, 3 سال بعد ٹرائل ڈیٹ آئی ہے, 4 سال بعد. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے نہیں کیا تھا لیکن میں مان لیتا ہوں 500 پاؤنڈ کا فائن ہوگا, 2 سال کے لیے مجھے پروبیٹ کرنی پڑے گی, کچرا اٹھانا پڑے گا, میں کر لیتا ہوں. اب یہ ٹو دا کور آف کرمنل لیگل سسٹم کے خلاف جاتا ہے. اب پاکستان میں اس سے بہت برا حال ہے. ہم ان سے بہت زیادہ غریب ہیں, ہم کرمنالٹی کو ابھی اس طرح سمجھے نہیں ہیں, لیکن اتنا ہی برا حال ہے جتنا برا حال ہمارا ان سے نسبتاً معیشت میں ہے, ان سے نسبتاً ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہے, ان سے نسبتاً ہیومن رائٹس میں ہے, اتنا ہی برا حال ہمارا جسٹس سسٹم میں. کوئی انوکھے طریقے سے برا ہمارا جسٹس سسٹم نہیں ہے, کرمنل جسٹس سسٹم. اور ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں دیکھیں جو بھی بیک لاگز تھے, وہ ایک جج آئے نیت کے ساتھ, آصف سعید کھوسہ صاحب نے پورا سپریم کورٹ کا بیک لاگ کلیئر کر دیا. تو یعنی کہ یہ بیک لاگز بھی اول تو کینیڈا میں ملینز کے ہیں, الگ الگ پروونسز کے الگ الگ ڈیکیڈز لانگ بیک لاگز ہیں. آپ دیکھتے ہیں امریکہ کا, میں پھر سے مثال دوں گا کہ some random person declared innocent on DNA evidence 12 years after being incarcerated. یعنی کہ یہ پوری دنیا کے اندر ایک ریویمپ اور ایک ری تھاٹ کی ضرورت ہے اور ہو رہی ہے about how what we consider punishment. مطلب ہم سزا اور جزا کے معاملات کو بطور ریاست کس طرح طے کرتے ہیں. اب آ جائیں سول مقدمات پہ. سول مقدمات میں بھی دنیا بھر میں یہی ڈیلیز ہوتی ہیں, میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن پاکستان میں بالخصوص پرابلم مزید زیادہ اس لیے کہ یہاں پہ ایک بالعموم سسٹم ایسا ہے کہ وہ وکلا ایک اسٹریٹجی کے طور پہ تاخیر کو استعمال کرتے ہیں. ایک کیس 15 سال جب نہیں چل سکتا جب میں اور آپ دونوں الگ الگ طرف کے وکلا ہوں اور ہم دونوں دلچسپی رکھتے ہیں اس کو چلانے میں. میں نے اپنے ہائی کورٹ کے اندر ایک سوٹ کو شروعات سے لے کے اختتام تک 1 ہفتے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے, اور یہ ایک ایکسٹراڈنری بات ہے. لیکن یہ تو میں آپ کو بالکل کیجولی بتا دوں کہ اگر ایک ہائی انٹرسٹ پٹیشن ہو یا سوٹ ہو تو وہ چند ماہ کے اندر فارغ ہو جاتا ہے, جہاں پہ دونوں طرف سے انٹرسٹ ہو کہ اس کو ایک طرف کیا جائے. لہٰذا یہ جو چیزیں سالوں چلتی ہیں, یہ سالوں چلتی اس لیے کہ ایک سائڈ کے وکیل کو پیسے ہی اس لیے ملے ہوتے ہیں کہ اس کو سالوں چلائے. اب اس سے ایک بات اور ٹائن ہو جاتی ہے کہ یہ ہو کیسے پاتا ہے. یہ ہو اس لیے پاتا ہے اس لیے کہ اسد رحیم خان نے اور دیگر وکلا نے, میں سوری اگر نام میں بھول رہا ہوں ان لوگوں کا, لیکن اسد کا مجھے یاد ہے کہ اس نے اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت 800 الفاظ کا ڈان میں اداریہ لکھا تھا, جس نے اس پوری بات کو انکیپسولیٹ کر لیا تھا. اور شاید I might be quoting the wrong person here, but Asad has also written about it. But اس کی بیسک بات یہ تھی کہ دیکھیں ہم حلف پہ جھوٹ بولنے کو سزا قرار واقع سزا نہیں دیتے. تو ہمارے جو تقریباً 90% مقدمات ہیں سول جورسڈکشن کے, اس میں کوئی ایک سائڈ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے آن پیپر آن اوتھ ان فرنٹ آف دا جج. اور اس طرح کا جھوٹ نہیں کہ میرے 40 بال سفید ہیں جبکہ اس کے 400 بال سفید. اس طرح کا جھوٹ کہ یہ میرا ہے اور وہ اس کا نہیں. اس طرح کا جھوٹ کہ یہ میری والدہ کا تھا جو اس کی والدہ کا نہیں تھا. اس طرح کا جھوٹ کہ یہ مجھے تحفے میں مل گیا تھا جو کہ اس کو تحفے میں نہیں ملا. اور اس طرح کا جھوٹ جس کو اس نے بیک اپ کرنے کے لیے 40 جعلی ڈاکیومنٹس لگائے ہوئی ہیں اپنے ڈاکیومنٹ کے ساتھ. اس ایک قطع کلامی معاف اگر میں پوچھوں آپ سے فرام ویری ان انفارمڈ لیگل پوائنٹ آف ویو, اگر آپ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو isn't that grounds for disbarment؟ دیکھیں ڈسبارمنٹ تو آپ بہت بات کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں وکیل کو ڈسبار کریں. مجھے نہیں پتا کہ آج تک کوئی وکیل اس طرح پرماننٹلی ڈسبار ہوا ہو. سب سے قریب جو ہم بات آئی تھی وہ یہ جب جواد خواجہ صاحب سے بچنے کے لیے بہت سارے وکلا نے جنرل ایڈجرنمنٹس فائل کر دی تھی, تو تقریباً 1 سال کے لیے سسپینڈ ہو گئے تھے ہمارے ایک سینئر وکیل صاحب, کیونکہ ان کے بہت سارے جھوٹ جو ہیں وہ نمایاں طور پہ جھوٹ لگے تھے سپریم کورٹ کو. لیکن وہ بھی ایک سزا ہی دینا چاہ رہے تھے. خواجہ صاحب ریٹائر ہوئے, اسی کیس کی ریویو لگی اور وہ سسپینشن ختم ہو گئی. لیکن دیکھیں ڈسبارمنٹ سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں پرجری کی, دیکھیں جس نے وعدہ کیا ہے, وکیل یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اس نے تو مجھے وعدہ کر کے بتایا تھا, مجھے کیا پتا سچ کیا ہے. اور میں یہاں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا تھا ابھی اپنی مثال میں کہ وکیل جھوٹ بول رہا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ وکیل جھوٹ کے اندر ملوث کسی حد تک ہوگا اور اس کی بھی انویسٹیگیشن اور تفتیش ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک بات کا عمل ہے.
میں تو پہلے کے عمل کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ایک پارٹی اس بات کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ اصلی تھی، اس بات کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے کہ وہ ریلیشن شپ اصلی تھی یا وہ واقعی میں ٹرانزیکشن ہوئی تھی. جب یہ چیز دنیا میں کہیں بھی اس بات کیا اختتام پہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ 15 سال سے جھوٹ بولتا آیا ہے، تو کورٹ اس حساب سے یہ نہیں کہہ دیتا کہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھائی چلیں آپ اپنی پراپرٹی لیں اور آپ آگے بڑھیں. زیادہ تر جو کورٹ یہ کہتے ہیں، بلکہ کورٹ گھوم کے کہتا ہے یہ جو آپ نے 15 سال جھوٹ بول بول کے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا آپ ازالہ دیں، اس فرد کو ازالہ دیں جس کی آپ زمین پہ قابض تھے، یا جس کے آپ زمین کو بیچنے سے روکے ہوئے تھے اس جھوٹ کی وجہ سے، یا پھر جو بھی وجہ ہے جو بھی آپ کی ادر سائڈ تھی جس کو آپ نے جھوٹ بولا ہے. اور دوسرا پھر آپ پہ ایک کرمنل لائبلٹی آتی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے میری نظر میں. آپ نے کورٹ سے کیونکہ جھوٹ بولا تھا تو آپ کو پرجری کے جھوٹ، جو کہ ایک افینس ہے پاکستان میں، کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے تابع لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. تو آپ پرجری کے بیسس پہ جب لوگوں کو جیل بھیجنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ 15 سال کے کیسز جو ہیں یہ دھوئیں کی طرح اڑ جائیں گے. یہ ہمارے نظام میں جھوٹ کو ٹال دینا یا جھوٹ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دینا، یا پھر اس مسئلے میں ہی نہ پڑنا، یا پھر یہ سوچنا کہ ٹھیک ہے یار گھر تو آپ کو دے دیا، بس بڑی بات ہے اب آگے بڑھے، یہ پاکستان ہے. دیکھیں یہ جو الجھن ٹھیک ہوگی، اور انڈیا میں جو یہ تھوڑی بہت بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہے ہم سے نسبتاً، اور ہماری جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ تو سیم ہے، مطلب ہماری روٹس آف بیڈ لیٹیگیشن سیم ہے. لیکن یہ پروسیس ٹھیک اسی طرح ہوتا ہے کہ جو قانونی طور پہ وارننگز ہوتی ہیں ان کو انگیج کیا جائے. اور ہمارے ہاں جب انگیج ہونے لگیں گی تو عزیر صاحب میری امید ہے مکمل کہ یہ جو ایک نئی جنریشن لائرز کی آ رہی ہے، جو میرے بھی بعد کی جنریشن ہے، میں اپنے آپ کو کوئی سینئر نہیں کہہ رہا، لیکن جو میرے بھی بعد کی جنریشن ہے، ایک تو وہ بہت زیادہ وکیل ہیں. یہ جو ایک چھپا ہوا پروفیشن تھا یہ اس طرح نہیں رہا ہے. آپ کو ایک کشتی پہ بیٹھ کے بار کرنے انگلینڈ نہیں جانا پڑتا. یہ لوگ ایکسٹرنل پروگرام سے پڑھ پڑھا کے ایک اچھا بنیادی معیار کے وکیل بن چکے ہوتے ہیں، یا پھر لمز جیسے انسٹیٹیوشن سے پڑھ پڑھا کے بہت اچھے معیار کے وکیل بن چکے ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہیں. یہ مزید زیادہ ہوتے رہیں گے. ایک بیسک لیول آف ریپرزنٹیشن سب کو مل سکے گی، اور اس کی پھر ریکننگ ہوگی کہ جناب یہ اب وکیل کی بھی غلطی نہیں تھی، تو یہ جو جھوٹ ہے اس کا پھر کچھ کیا جائے. اور اب آپ کے پاس ایسے دیکھیں بہت مشکل ہو گیا ہے ایک کیس سے 15 سال بھاگنا جہاں دوسری سائڈ انٹرسٹڈ ہو. پہلے تو یہ ایک عام سی چیز ہوتی تھی نا کہ ایک وکلا کے بیچ میں طے پا گیا کہ یار ذرا رہنے دیں، آپ اس چیز کو بعد میں دیکھ لیں گے. اور یہ سسٹم جو ہے وہ ایک چل ہی وکیل کے لیے رہا ہے. اس کے اندر فائدہ نہ ریاست کو ہو رہا ہے نہ عوام کو ہو رہا ہے. وکلا جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں. تو اب یہ سچویشن جو ہے یہ مزید میرے خیال سے کنٹینیو نہیں کر سکتی. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ پرجری کی سزا کے اوپر آنا ضروری ہے اور اس سے جو ہے کافی امپیکٹ پڑے گا، یہ اگین ایک کامن تھیم ہے کانورزیشنز کے اندر جہاں کنسسٹنٹلی مورل ہیزرڈ کا پرابلم آتا رہتا ہے کہ آپ کیونکہ پنش نہیں کرتے، آپ نے کنسٹرکشن ایمنسٹی دے دی، آپ نے کہہ دیا کہ کالے پیسے کو وائٹ کر دیں، اس دفعہ اگلی دفعہ نہیں ہوگا. تو وہ پھر ایک عادت بن جاتی ہے کیونکہ سب کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ ایمنسٹی مل گئی تو اگلی دفعہ بھی مل جائے گی. تو اس میں بھی یہی چکر چل رہا ہے کہ آپ نے کبھی سزا صحیح طرح دی نہیں، تو اب وہ سب کو معلوم ہے کہ کچھ ہونا تو نہیں ہے، تو کرتے جاؤ جو کر رہے ہو، آپ اسٹیٹس کو مینٹین کرو. آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا نسلا ٹاور کے اوپر ڈان کے اندر، مجھے بڑا پسند آیا اور بڑا زبردست آرٹیکل تھا اس حساب سے کہ فرام مائی پرسپیکٹو اس چیز کو سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگز ہوتی ہیں بالخصوص لیگل آکیوپنسی اور لینڈ الاٹمنٹس وغیرہ کے اوپر، میں اس لیے فالو کرتا ہوں کیونکہ اس کا معیشت کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی رائٹس کس طرح انفورس کر رہے ہیں، کس کو حق مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے، کس کی پراپرٹی ریگولرائز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو پہلے تو کچھ لوگوں نے شاید جو سن رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہو اس کیس کے بارے میں، تو پہلے آپ تھوڑا سا اگر کوئکلی بتا دیں کہ یہ کیس تھا کیا، اور پھر جو آپ کی آرگیومنٹ تھی کہ جی مڈل کلاس کو جو ہے وہ ایک الگ طرح کا جسٹس دیا جاتا ہے اور جو امیر طبقہ ایک طرح سے اس کو الگ جسٹس دیا جاتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک سو موٹو جورسڈکشن کا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ آپ پاپولر یا پبلک امپورٹنس کے اندر آپ گھیرا وسیع کر کے ایسی ایسی چیزیں لے آتے ہیں جو کہ کلیئرلی پبلک امپورٹنس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر نہیں آتی. اب آپ پبلک امپورٹنس میں ایک کراچی کے حوالے سے کنٹینیوئنگ مینڈمس کا کیس سن رہے ہیں جس کے اندر ایک بلڈنگ آ گئی ہے. اب اس بلڈنگ کے اندر جو رہائشی ہیں ان کی رائٹس اس بات پہ ہنج کر رہی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالعموم اگر لا قانونیت ہے شہر میں تو اس کا ٹھیک ہونا جو ہے بلڈنگ irregularities کا ٹھیک ہونا پبلک امپورٹنس کی بات ہے.
لیکن ان لوگوں کی رائٹس کی بھی تو پھر ایک بیلنس ہے جو کہ وہاں رہ رہے ہیں اور جنہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کر کے ایک جگہ پہ رہنا شروع کیا ہے, چاہے وہ گجر نالے کے اوپر لیز ہولڈرز ہوں یا وہ ایمپریس مارکیٹ کے اندر رینٹ پیئنگ اسٹال کیپرز ہوں. اب آپ پالیسی سیٹرز تو نہیں ہے نا کہ آپ فیصلہ کریں کہ نہیں ایمپریس مارکیٹ کو اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح وہ سن 1800 میں تھی یا جب بھی وہ بنی تھی, وہ جس ملکہ کی شان میں بنی تھی اسی شان و شوکت سے اس کو رہنا چاہیے. ایک شہر ہے, اس کے ایوالونگ ضروریات ہیں, اس کے الیکٹڈ آفیشلز ہیں, یہ فیصلے شاید وہاں پہ بہتر ہیں. اب اسی طرح یہ ایک پلاٹ تھا جب پاکستان جب کراچی دارالحکومت تھا پاکستان کا, تو کیپٹل تھا, تو وہاں پہ ایک لینڈ الاٹمنٹ ایک کنارے پہ ایک شار فیصل کے پاس ہوئی تھی. وہ شار فیصل اس وقت شار فیصل نام نہیں تھا, اس روڈ کو پھر ایز اے کیپٹل روڈ اس کو ری پوزیشن کیا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ زمین جو الاٹ ہوئی تھی وہ تھوڑی بڑی ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد کئی سالوں بعد اس کی ری پوزیشننگ کے یہ سن 2000 میں وہاں پہ فلائی اوور بننے کی کوشش ہوئی تو وہ ذرا سا اور چھوٹا ہو گیا. پھر وہاں پہ ایک سلپ روڈ بنی تو وہ ذرا سا ری شیپ ہو گیا. اس سب کے دوران اس کو یہاں سے جب زمین لی گئی تو یہاں اس کو زمین ملا دی گئی. میں نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہوا, لیکن یہ ایسی چیز ہے جو کہ اس پوری پٹی پہ سب کے ساتھ ہوئی ان کے مطابق, ان کے وکلا کے مطابق. اور میں نے وہ ڈاکیومنٹس بھی دیکھی کیونکہ میں یہ کیس کرنے جا رہا تھا, سوری یہ آرٹیکل لکھنے جا رہا تھا. تو مطلب ان کا اتنا ہی ٹائٹل تھا جتنا ٹائٹل باقی سب کا تھا. وہاں پہ ایک ٹاور بن گیا, اب وہ ٹو دی آئی لگتا ہے کہ جیسے بہت قریب ہے روڈ کے, اور ہے بہت قریب, اور ٹو دی آئی لگتا ہے کہ بھئی یہاں سروس لینڈ ہوتی تھی وہ کہاں گئی. اب ایک کورٹ, سپریم کورٹ کے لیول پہ پہلے اس کی کوشچن ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہے, اور ایک کمشنر سے رپورٹ مانگی جاتی ہے. اور کمشنر جو ہے, دیکھیں منیر صاحب کی آرگومنٹ یہ تھی کہ یہ کمشنر جھوٹ بول رہا ہے, اس کی یہ پرورس فائنڈنگ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس کمشنر نے کہہ دیا کہ یہ انکروچ کر رہا ہے سروس روڈ پہ. مختار کار نے بھی کچھ اس طرح کا کہہ دیا. اب ان دونوں کی بات کی بنیاد پہ ایک پورے ٹاور کو انلیگل ڈکلیئر کر کے اس کو گرانے کا کہہ دیا. اب دیکھیں ایک طرف تو یہ بات ہے کہ یہ غلط تھی ان کے خیالات کہ وہ انلیگل ہے, امپراپر ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اب انلیگل اور امپراپر لگ رہا ہے تو اس وقت تو ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ اور ساری اپروولز کے ساتھ ہی ٹاور کھڑا ہوا تھا, جس کے بعد ان لوگوں نے 1.5-2 کروڑ روپے کے جو ایک مڈل کلاس کی پرچیزنگ سمجھی جاتی ہے کہ وہ 2-3 جنریشنز کا پیسہ ملا کے جب ایک مکان لیتے ہیں, تو انہوں نے جب لے لیا کروڑ کا لیا, جتنے کا بھی لیا, اور آج وہ 2 کروڑ کا ہو گیا. یعنی کہ آج اگر ان کو آپ وہ 2 کروڑ واپس بھی دے دیں تو ان کو کچھ اس کے برابر کا ملنے نہیں والا. اور وہ 2 کروڑ واپس ملنے کی بھی طریقے آپ نے کیا رکھے کہ ہاں جی آپ جا کے بلڈر سے لے لیں, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. اب وہ دیکھیں یہ دس از fraught with a lot of پھر problems. بلڈر کو کورٹ لے کے جایا جائے گا اگلے 10 سال تک کہ اس نے 2 کروڑ نہیں دیا, اس کا پھر آپ انٹرسٹ پہ ازالہ دیں گے جی انہوں نے پیسے ٹائم پہ دیکھیں بلڈر کو کورٹ لے کے جایا جائے گا, اور اگر سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے کہ یہ غلط ہے تو شاید 10 سال نہ لگے, شاید 6 مہینے لگے. لیکن وہ بلڈر بھی پہ بہت ساری آرگیومنٹس کرے گا کہ یار میں نے اپروول حکومت سے لیا, میں نے کنسٹرکشن پرمٹ لی, میں نے نو آبجیکشن لی, میں نے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ لی, میں نے جتنی چیزیں کرنی تھی کی. یہ اس وقت مجھے تھوڑی پتا تھا کہ آپ کے خیال میں یہ انلیگل ہے. میں نے تو جتنی اخبارات میں چھایا کرنا تھا کہ بھائی میں یہ کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے کیا. اور پاکستان میں آسان نہیں ہے بلڈنگ کھڑی کرنا, اسی لیے اس کے اوپر 30-30, 40-40, 50-50% منافع کے شرح ہیں. اسی لیے ہے نا, اس لیے کہ اتنا ریڈ ٹیپزم ہے کہ جب آپ اس کو عبور کر لیتے ہیں تو پھر آپ امیر ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ بار بار کرتے ہیں تو بہت امیر ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہوا, اب یہ ایک نسلہ ٹاور ہے, اس میں 20-50 فیملیز رہتی ہیں, 2 کروڑ روپے کے گھرانے رکھتے ہیں. ایک بحریہ ٹاؤن تھا, اس میں 1.5 لاکھ افیکٹیز تھے. وہاں پر کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ اچھا, وہاں پہ کوئی سو موٹو نہیں تھا, وہاں پہ ایک کیس باٹم ٹو ٹاپ چلتا ہوا آیا تھا. وہاں پہ کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ زمین چوری ہے, اس چوری میں حکومت ملوث ہے, اس چوری سے غریب ٹرائبز اینڈ سیٹلرز کو ڈپرائیو کیا گیا ہے, اس میں بلڈ منی ہے, اس سب کچھ کو نیب تفتیش کرے, یہ سب واپس لیا جائے, یہ انلیگل ہے. یہ کہا کورٹ نے. ریویو میں ایک بینچ بیٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تو سب ہے لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں اور وہ بہت افیکٹ ہو جائیں گے, اور دیکھیں اتنا کام ہو گیا ہے, تو آپ 460 ارب روپے دے دیں اور آپ کی کرمنل پروسیڈنگز بھی معطل, اور بس آگے بڑھیں. یعنی کہ ایک چوری کے اوپر سپریم کورٹ نے معافی کی قیمت رکھ دی. تو ایک یہ مثال ہو گئی. دوسری مثال یہ کہ ایک کانسٹیٹیوشن 1 ٹاور ہے جس کو بننا ہوٹل تھا,
جو کہ بعد میں پتا چلا کہ یہ ہوٹل بھی نہیں بن سکتا تھا, یہ الاٹمنٹ ہی غلط تھی. ہوٹل بنتے بنتے وہ اپارٹمنٹ کمپلیکس بن گیا, اور اس اپارٹمنٹ کمپلیکس میں تو ہوز ہو پاکستان نے اپارٹمنٹس لے لیے. ظاہر ہے اس کی کھڑکی سے پریزیڈنسی نظر آتی ہے, پرائم منسٹر گارڈنز نظر آتے ہیں, پولو گراؤنڈز نظر آتے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی نظر آتی ہے, سپریم کورٹ نظر آتا ہے, سپریم کورٹ کی کھڑکی سے وہ نظر آتا ہے. ایک خوبصورت سی آپ کی پینورامک ویو ہوگی ایک بہت خوبصورت علاقے کی جو کہ اسلام آباد ہے. اس کو گرنا چاہیے تھا اس معیار پہ, نہیں گرا, ریگولرائز ہو گیا. کب ہوا؟ ثاقب نثار صاحب کے آخری دن کے آخری گھنٹے میں بائی وے آف شارٹ آرڈر, جس کا اس وقت مکمل تفصیلی آرڈر آیا ہی نہیں ہے اور نہ کبھی شاید آئے گا, جبکہ سی ڈی اے کا وکیل چیختا رہ گیا کہ مائی لارڈ اس کے اوپر ابھی ذرا ہولا ہاتھ رکھیں, یہ کابینہ کے اندر فیصلہ ہونے والا ہے. لیکن نہیں, ثاقب نثار صاحب نے وہ فیصلہ کر کے جانا. اب جب یہ معاملات ہوں تو اور سو موٹو جورسڈکشن ہو اور اتنی ساری آربیٹرینس ہو اور پرانے معیار طے ہوئے ہوئے ہوں کہ 3 ممبر بینچز جو ہیں وہ یہ فیصلے پہلے کر چکی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ الاٹیز کو پھر بھی بچایا جائے, تو پھر مطلب گرانے کا حکم مجھے تو نہیں سمجھ آتا. تو پھر اس پرٹیکولر کیس کے اندر پاتھ فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جب بیریا ٹاؤن کا فار ایگزامپل کیس آیا اور 460 ارب, وہ تو 460 ارب روپے کسی پاکستانی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کب آئے, کہاں گئے, کس نے اس کو کون سے بینک کے اکاؤنٹ میں ڈالے, کیا وہ یو کے سے آئے, وہ ایک الگ اگریمنٹ تھی, اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا میڈیا کے اوپر. مجھے یاد ہے جب یہ ججمنٹ آئی تو میں امریکہ میں بیٹھ کے کچھ امریکن دوستوں کے ساتھ یا باقی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنس رہا تھا, ان کو بتا رہا تھا کہ یہ کیس ہوا ہے, تو وہ ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اسرائیل میں جو سیٹلر مافیا ہوتا ہے اس کے ٹیکٹکس لگ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر پہلے سیٹلر مافیا فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے, پھر وہ کیس کسی اسرائیلی لا کے اندر کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن چلی جاتی ہے کورٹس کے اندر, اسرائیلی کورٹس کے اندر ہی, اور پھر وہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بھائی اب سیٹلرز تو ہو گئے, وہاں پہ آ گئے ہیں, آپ کچھ اور طریقہ اپنا لیں, فلسطینیوں کو کہیں اور زمین دے دیں کیونکہ اب یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. تو مجھے اس وقت کافی وہ ہوا کہ بات تو وہ صحیح ہے کہ یہی ٹیکٹکس جو ہیں جو پاکستان, اسلامی ریاست پاکستان میں اپنائے جا رہے ہیں, وہ اسرائیل سیٹلر مافیا یہی کرتا ہے. لیکن اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں, آپ نے جیسے بتایا کہ جہاں ہوزو رہتے ہیں وہ ریگولرائز ہو جاتی ہے, یا بنی گالا کی ریگولرائزیشن ہو گئی, لیکن جہاں مڈل کلاس رہتی ہے, گجر نالے کے لوگ رہتے ہیں, ان کے گھروں کو کرایا جا سکتا ہے. تو what is the path forward? How do we make sure کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ایک فیئر طریقے سے, امیر ہو یا غریب ہو, جسٹس ایک پریسیڈنٹ کو فالو کر کے دے؟ دیکھیں اس کا بہت ایک سمپل طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو آربیٹری جورسڈکشنز ہیں ان کے اندر ایٹ بیسٹ کوشش کریں کہ کنسسٹنٹ رہیں, اور جہاں کنسسٹنسی پاسبل نہیں لگتی آپ کو ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن, تو وہاں پہ آپ ار آن دا سائڈ آف کوشن. تو یہ تو ہو گئی ایک بات. یہاں پہ کوشن یہ ہوتی ہے نا کہ نسلا ٹاور کے بارے میں بڑی برائیاں کرتے, بلڈر کو جیل بھیج دیتے, جو بھی کرتے, آپ اس کے خلاف کرمنل نیگلیجنس کے پیپرز کے ایف آئی آریں کٹوا دیتے اور پھر اس کے خلاف ڈیو پروسیس چلا دیتے, یا ان لوگوں کے خلاف ڈیو پروسیس چلا دیتے کہ اصل میں پتہ چل جائے کہ یہاں سروس روڈ تھی یا نہیں تھی, جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. یہ معاملات کورٹ کے اندر شہادتیں ہوتی ہیں, چلتے پتہ چلتے, وہی جو سالوں باقی کیسز چلتے ہیں وہی سالوں یہ کیس چلتا. تو پھر تو سمجھ آتی نا. دیکھیں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے, اور ایک کورٹ کی لیجیٹمیسی ڈرا اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کے سامنے ایک بات آئی کہاں سے. بھائی آپ کے سامنے بات یہ آئی کہاں سے؟ کسی کو گزرتے ہوئے نظر آ گیا نا یہ ٹاور, تو اب اس کی لیجیٹمیسی جو ہے وہ بھی تو پھر اسی طرح کوشچن ہوگی نا کہ اور چیزیں پھر نظر نہیں آئی. یعنی کہ the sword of justice in Pakistan will extend as far as my eye can see, and only as far as my eye can see. So that is a consequential problem. And then what you see and what you don't see, and what you choose to see and not to see. So justice, دیکھیں ایک the straw that breaks the camel's back as far as the Supreme Court and any court in any country is concerned is when orders are not carried out. ایک دم سے پورا سسٹم ایکسپوز ہو جاتا ہے نا کہ یہ تو انہوں نے تو سنا نہیں, اب کیا ہوگا. یعنی کہ اگر سپریم کورٹ پرویز مشرف کو کہہ دیتی کہ نہیں آپ واپس جائیں, 3 سال ہم آپ کو نہیں دیتے, تو پوسٹیریٹی کے لیے تو ایک بڑی زبردست بات ہو جاتی, لیکن اس مومنٹ میں تو ایکسپوز ہو جاتی نا ہماری سپریم کورٹ کے یہ تو صرف باتیں کرنے کے لیے ہیں, یہاں پہ کوئی پاور نہیں ہے. تو اس ایکسپوجر سے بھی سسٹم کریک کرتا ہے, اور اس ایکسپوجر ہونے پر سسٹم بریک کرتا ہے. تو اس ایکسپوجر کی نہج پہ آنا بھی ایک بہت ڈینجرس چیز ہے میری نظر میں, اور کورٹ سے بھی ویری ہوتے ہیں, تو ایک میری نظر میں ویری ہوتے ہیں.
تو جب آپ ایک طرف ایکسپوجر سے کنسرن ہے اور دوسری طرف آپ کو ایک چیز نظر آ گئی ہے, تو آپ کو کوگنیسنٹ ہونا چاہیے آف دا ہول سچویشن. میری یہ رائے ہے. That's an important point. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ 2007-8 میں آپ نے مشرف کی بات کی. میں بڑا ہوا اس سچویشن کے اندر جب لائرز موومنٹ جو تھی وہ عروج پر تھی اور پلیڈ اے ویری بگ رول ان اینڈنگ ڈکٹیٹرشپ ان پاکستان. اینڈ اس نے ایک طرح سے ایون میری جنریشن میں مجھے یاد ہے ایک طرح سے اجاگر کیا کہ بھائی لیگل رائٹس بھی کوئی چیز ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشنلزم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے ایک پوری جنریشن اب جو ینگ لائرس کی آئی ہے, آئی تھنک کہ اس کا لائرز موومنٹ سے ایک بہت گہرا تعلق ہے کہ انہوں نے ایک اویکننگ کی ہماری جنریشن کے اندر. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو موومنٹ ہے, جو ریفارمز ہونے تھے, جو چینجز آنی تھی سسٹم کے اندر, وہ اس طرح نہیں آئی جتنی ایٹ لیسٹ اس وقت ایٹ دا ہائٹ آف دا موومنٹ امید تھی. تو فرام یور پوائنٹ آف ویو, اگر جیسے آپ نے کہا کہ جوڈیشل سسٹم میں ری تھنک دنیا بھر میں ضرورت ہے, تو وہ کون سی چیزیں پاکستان کے اندر فرام اے ویری اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو جس پہ شاید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے, فرام اے پوائنٹ آف ویو آف سیئنگ کہ یار لوگوں کو یہ سمجھ آنے لگ جائے کہ ایٹ لیسٹ امپروومنٹ ہو تو رہی ہے, کس طرح سے تبدیلی ایک طرح سے آ رہی ہے. دیکھیں جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کوئی انہونی بات نہیں ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اسٹڈی فنڈ کی ہے, اس وقت بھی کوئی 20 اسٹڈیز چل رہی ہوں گی پاکستان میں. ان کی ریکمنڈیشنز کی وجہ سے ریئل ریفارم آتا ہے اور ریئل ریفارم پرپوزڈ ہے اور وکلا پرپوز کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ دیر آر ٹینز آف pertinent reforms available on the table if people want to do it. Criminal procedure code, civil procedure code کے اندر modernization یا affidavit swearing کے لیے انگوٹھے لگانے کے بجائے internet swearing, modernization by way of e-filing, by way of, there's so many things that will change so many things. یہ کوئی میری خیال نہیں ہے, یہ خیال سب کو پتا ہے. بس یہ سسٹم اور یہ ایک کنزرویٹو اسٹیٹس کو ہے اور یہ پہیا آخر کار چلتا, آخری پہیا جو چلتا ہے وہ ہمارا ریاست کا یہ جوڈیشل پہیا ہے. میں یہ لائرز موومنٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں لائرز موومنٹ اب انکریزنگلی انڈرسٹوڈ ہے, یہ میری کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں رہے گی, اب یہ انکریزنگلی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایک ٹرومن شو تھا. یعنی بہت بہترین اجاگر کیا تھا, اعتزاز احسن صاحب کی بہت زبردست شاعری تھی اور ہر وکیل اس میں بلیو کرتا تھا. لیکن وہ پاسبل اس لیے ہوا اس لیے کہ کیانی صاحب کی دلچسپی تھی اس بات میں کہ اب مشرف صاحب جائیں اور نواز شریف صاحب کو آگے بڑھا کے کہ چلیں جی میاں صاحب اب آپ بھی چڑھ جائیں اس بینڈ ویگن پہ. وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہی تھی, ورنہ نہیں ہوتی یہ لائرز موومنٹ. اور لائرز موومنٹ جس حد تک ہونی تھی اس حد تک ہی ہوئی. مطلب مشرف صاحب ہی گئے. دیکھیں مطلب ایک گلوڈ ہینڈ چلا گیا بس. اگر آج آپ لائرز موومنٹ کرنے چاہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوگا. جنگل میں مور ناچے گا, کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھائے گا. 4 وکیل شور مچائیں گے, وہ غائب ہو جائیں گے. کوئی جج کچھ کہے گا, اس کے خلاف ریفرنس بن جائے گی, جس ریفرنس کو کانٹے کا مقابلہ ہوگا ڈسمس کرنا. دیکھیں لائرز موومنٹ, جس چیز کی لائرز موومنٹ ہونی تھی وہ ابھی ہونی ہے. دیر از اے ریکننگ ٹو بی ہیڈ. یہ لائرز موومنٹ ہو گئی بہت زبردست کی. افتخار چودھری یہ اب موئز کی تھیوری نہیں ہے. افتخار چودھری واپس آیا تھا ود این انڈرسٹینڈنگ. اس انڈرسٹینڈنگ کو اس نے نبھایا. اس انڈرسٹینڈنگ صاف آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو 5 سال نہ کو چنے چبوائے. اس انڈرسٹینڈنگ میں میری نظر میں تو یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے یہ سب کچھ سامنے آیا. اور جن کے مفادات تھے ان کے مفادات بھی سامنے واضح ہیں. اور اس کورٹ نے کس طرح بہیو کیا شروع میں اور بعد میں. دیکھیں افتخار صاحب نے ایک چیز کنسسٹنٹلی کی اور وہ انہوں نے مسنگ پرسنز والی چیز پش کی, اور وہ بھی کس طرح پش کی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کس محدود دائرے کے اندر پش ہوئی, اور بلوچ کاز کس طرح پش ہوا اور کہاں گیا, اور کیا وہ ایک ازالہ تھا باقی ساری اگریمنٹس اینڈ انڈرسٹینڈنگس کا. لیکن یہ کہہ دینا, اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ لائرز موومنٹ کے بعد کسی ایک گھنٹے کے لیے بھی مکمل طور پہ جوڈیشل انڈیپینڈنس تھی, تو میں ان ہائنڈ سائٹ بھی اور ان ٹوڈیز انڈرسٹینڈنگ بھی کہوں گا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر ریکننگ آنی ہے تو what would that look like? Let's look at the future, right? اگر انالیسس کریں تو ریکننگ تو آنی ہے. I mean, again, اس پوڈ کاسٹ پہ one of my biggest lessons learned is کہ پاکستان کے اندر ہم تو ابھی تک اسٹرکچرلی نظام کو ہی صحیح طرح بات نہیں کر پاتے کہ یہ کلیپٹوکریسی ہے جہاں ایک بہت ہی نیرو طبقے نے ہر لیول آف گورنمنٹ اسٹرکچر آف اسٹیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے.
جہاں انڈرسٹینڈنگس کی جاتی ہیں بند کمروں کے اندر, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آرڈنری شہری ہے, عام عوام جس کو ہم کہتے ہیں, although I don't like the word عوام, وہ پسا چلا جاتا ہے اور باقی کی جو ہے وہ عیاشی چلتی رہتی ہے. تو اگر جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی یہی ریکننگ اسی طرح کی آنی ہے, تو فرام یور پوائنٹ آف ویو واٹ ڈز دیٹ لک لائک اف یو ور ٹو سارٹ آف گیم اٹ آؤٹ؟ دیکھیے میرے خیال سے جوڈیشل ریکننگ نہیں آئے گی, میرے خیال سے ایک سوشل ریکننگ آنی ہے جس کے جوڈیشل اوور ٹونز ہوں گے اور جس کے جوڈیشل اوور فلو ہوگی. دیکھیں ایک ملک ہے جس کے اندر مڈل کلاس کے لیے جینا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے کچھ پبلک سرونٹس ہیں, کچھ یونیفارم سرونٹس ہیں, کچھ ان یونیفارم سرونٹس ہیں, کچھ سول سرونٹس ہیں جو کہ ملینز آف ڈالرز کی ورتھ کی ریٹائرمنٹ پیکیجز انجوائے کرتے ہیں. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. 300-400 بلین روپے کا پینشن برڈن سسٹینیبل نہیں ہے. یہ جو اس ملک کا میکرو خرچہ اور کمائی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو یہ آگے بڑھ کے کیا بنے گا؟ ہم مزید گولف کورسز بنائیں گے اور فیزز آف ریزیڈنس بنائیں گے, یہ بناتے جائیں گے, لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی اکثریت کہے گی کہ اس کے پیسے دینا میرے پاس نہیں ہے اور میں دینا چاہتا نہیں ہوں اور شاید یہ میرا حق ہے. تو پھر اس کے بعد ایکچوئل مسئلے شروع ہوں گے جہاں پہ یہ ٹرانزیکشنل پاور ریلیشن شپس نہیں ہوں گی. ایکچولی دیکھیں اس وقت یہ جو 10 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے, یہ جو مزید مہنگا ہوا ہے, یہ جو اس وقت جو پاکستان کی بریڈ باسکٹ انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں منتھ آن منتھ کنسسٹنٹلی جا رہی ہے, these are after all just numbers, and you can fool people to a certain extent. بٹ اگر آپ کنسسٹنٹلی دیکھیں گے کہ میں گریڈ 21 میں ریٹائر ہو رہا ہوں, میں گریڈ 20 میں ریٹائر ہو رہا ہوں, تو مجھے یہ 3 پلاٹس چاہیے, یا میں اگر مطلب یونیفارم میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو مجھے اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں چاہیے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یا میں اگر جج ریٹائر ہو رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ 3 پلاٹس, یا look, this is not sustainable. I just don't think it's not sustainable. Numerically it's not sustainable. Don't ask a lawyer, ask an economist, and I'm sure you have done. This cannot continue. There will be a reckoning. I don't know what it will look like, but there cannot not be one. I think you're on point, کیونکہ ایک جو یوزلی پاکستان کو آپشن مل جاتا تھا ٹو اسٹیو آف دیٹ ریکننگ, 80s میں ملا, اس سے پہلے ایوب ایرا میں ملا, پھر 9/11 کے بعد ملا, وہ یہ تھا کہ فورن ایڈونچرز میں ہم ایلائی بن جاتے تھے. جو ایلائز ہیں وہ بھی اتنے کین نہیں ہیں, اور جو چین ہے وہ بھی تھوڑا سا اس وقت ناراض ہی چل رہا ہے because of what happened at Dasu and other CPEC projects. یہ جو ہم نے اپنی معاملات ٹالے ہیں اس بنیاد پہ کہ کوئی دور کے کھیت میں کسی اور کو اپنے بیج بونے کے شوق ہے, تو وہ تو اب نہیں ہونے والا. اگر خدا نخواستہ کسی کو بھی کہیں بھی بیج بونے کے شوق ہے تو وہ ہمارے کھیتوں کے اندر ہی ہیں اس وقت, لہٰذا یہ تو نہیں ہونے والا کہ some dirty money land somewhere. تو yes, we have to sort ourselves out. شروع میں نے کہا کہ یہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ جو ایشوز ہوئے, ریکو ڈیک از اسٹل گوئنگ آن, کارکی پہ ہم نے سیٹل کیا, پاکستان اسٹیل ملز واز اے کیس ان پوائنٹ. فرام یور پوائنٹ آف ویو اگین, از دس اے کیس آف اوور اسٹریچنگ دا جوڈیشل مینڈیٹ, جہاں جج صاحب نے کہا ریکو ڈیک جو ہے وہ مائننگ کیس ہے, یہ نہیں ہوا صحیح, اس کو آپ کینسل کر دیں, پھر وہ انٹرنیشنل کورٹ میں آبویسلی جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیز بگ پکچر کیسز آن دا اکنامک سائڈ, جہاں سالوں سال پھر آربیٹریشن میں ملک رہتا ہے, وہاں الگ لیگل فیس اسٹیٹ آف پاکستان کو دینی پڑتی ہیں, لیکن کوئی ہمارا اسٹرانگ کیس ہوتا نہیں ہے. واٹ ڈو یو تھنک از دا کاز بیہائنڈ دس؟ میرے خیال میں جو کیسز آپ نے نیم کیے ہیں ان میں سے کچھ ایکسیپشنلی پور ڈیسیجنز تھے, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ ڈیلیبریٹلی ملیشیس فیصلے تھے. اور وہ ڈیلیبریٹلی ملیشیس فیصلے جو ہیں وہ الگ الگ پاور کوریڈورز کی وجہ سے آئے ہیں. اور یہ اب قیاس آرائی ہے تو میں اس کے مزید آگے نہیں بڑھوں گا, لیکن وہ ملیشیس فیصلوں کی ملیشیسنس نظر آتی ہے کہ وہ کتنے پور فیصلے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں. اور اگر آپ مجھ سے ایک جنرل کامنٹ لینا چاہیں گے تو دیکھیں, عمومی طور پہ اگر یہ معاملات ایکچولی ایڈجوڈیکیٹ ہو رہے ہوتے تو ایک معیار کے وکلاء ہوتے, اور ایک معیار کے اکاؤنٹنٹس ہوتے, اور ایک معیار کے اکنامک ایڈوائزرز ہوتے جو کورٹ کو اسسٹ کر رہے ہوتے. اور یہ ہمارے کورٹ میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کسٹمز ریلیٹڈ میٹر یا کوئی چھوٹے میٹر میں بھی اگر آپ کورٹ جائیں تو ریاست اگر سنجیدہ ہے تو وہ اپنے ایکسپرٹس بھیجتی ہے. وہ جیسے بھی ہوں, آپ ان کو جو بھی سمجھیں, مطلب there's a doctorate in economy, there's a master's in political science, there's an understanding there. مطلب یہ ہوائی باتوں پہ فیصلے نہیں ہو جاتے جس طرح ریکو ڈیک میں کم از کم ہوئے تھے اور کارکی میں کم از کم ہوئے تھے. اور کیا انڈر لائنگ پالیٹکس تھیں, وہ صاف تھیں, صاف نظر آ رہی تھی.
جو دونوں کی انڈرلائنگ پالیٹکس تھی. ریکو ڈک کی شاید اتنی صاف سے نظر نہ آئے, میں اس پہ مزید کامنٹ بھی شاید نہیں کرنا چاہوں گا بیکاز there's no proof of it, but it was clear that this is not being decided within the four corners of the case in front of the judges, and when that happens so you get stuff like Nasla Tower, you get stuff like Rico Dick. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی جج کے سامنے جب $6 ارب کا معاملہ آتا ہے نا, تو اس جج کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو ایک بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, اور اگر اس جج صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کس کی مدد لے سکتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. تو میں یہ فورن انویسٹر اور اس سب کی طرف نہیں جاؤں گا. دیکھیں, زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ فورن انویسٹر کا خیال کرتے ہوئے سی پیک کورٹس بن جائیں گے اور ان کے لیے ایک فاسٹ ٹریکنگ ہو جائے گی, یا ان کے معاملات کورٹ ہی نہیں جاتے کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے سیٹل کرنے آ جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایکسیپشنز کریٹ کرتے ہیں, آپ کا کرمنل سسٹم نہیں چلتا, آپ ٹیررزم کورٹس بنا دیتے ہیں, آپ کا پراپر سسٹم نہیں چلتا, آپ فیملی کورٹس بنا دیتے ہیں, آپ ایکسیپشن ٹو ایکسیپشنز کریٹ کرتے جاتے ہیں. اب آپ تھوڑے دنوں میں کسی کو خیال آئے گا وہ اوورسیز پاکستانی کورٹس بنا دے گا. وہ یہ فاسٹ ٹریک کوریڈورز جو ہیں وہ ایکچوئل روڈ کو ویکن کرتے ہیں. تو یہ فورن انویسٹر کا مجھے مسئلہ نہیں ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ ود ان دا فور کارنرز آف دا لا اگر ہر کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو ریکو ٹک بھی ٹھیک ڈیسائیڈ ہوگا اور آپ کا اور میرا پراپرٹی کا جھگڑا بھی ٹھیک ڈیسائیڈ ہوگا. یہ مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ جب میں کراچی میں بڑا ہو رہا تھا تو کاغذی صاحب زندہ تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے گزری جو برج تھا اس کے اوپر تان لی تھی کہ وہ نہیں بنے گا, اور ان کے جب تک وہ زندہ تھے وہ نہیں بنا. حالانکہ گزری کا ایشو یہ تھا کہ نیچے جو مین سڑک تھی وہاں سگنل خراب تھا اور وہاں ٹریفک مینجمنٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ مارکیٹ ساتھ میں تھی. تو کیونکہ وہ مینجمنٹ نہیں ہو سکتی تھی, انہوں نے کہا برج بنا دو تاکہ ڈیفینس کا رستہ کلیئر ہو جائے. اور یہ وہی بات ہے کہ آپ نے فاسٹ ٹریک بنا دیا, مسئلہ سالو نہیں کیا, اور آپ نے کروڑوں روپے برج پہ لگا دیے, which didn't solve the problem, it just created a fast track corridor کہ جو آئیے چندری گڑھ سے امیر لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی گاڑی میں برج کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں تاکہ ان کو نیچے گزری کی ٹریفک سے کچھ کرنا نہ پڑے, لینا دینا نہ ہو. تو آئی تھنک یہی بینڈیڈ اپروچ جوڈیشل سسٹم میں بھی چلائی جاتی ہے. and I agree with you کہ it doesn't help because ایک طرح سے وہ worsens the underlying problem. اور وہ اوور ٹائم لیک ہو جاتا ہے. مجھے سی پیک اتھارٹی فار ایگزامپل واز دا سیم کیس ان دا بیوروکریٹک سرکل, جہاں کیونکہ آپ اپروولز اور ریڈ ٹیپزم کو ختم کر نہیں سکتے باقی جگہوں پہ, تو آپ نے اتھارٹی بنا دی. لیکن اگین بیکاز دی انڈر لائنگ ایشو از دا سیم, اتھارٹی ہیز ناٹ بین دیٹ افیکٹو in solving the problems itself. I know you have a hard stop. This has been a great conversation. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو جانے کی اجازت دوں, I always ask my guests کہ any books that you would recommend people read. It can be on any topic. But again, listeners typically enjoy جب guest آتا ہے تو جو ان کی reading recommendations ہوتی ہیں, تو would love your thoughts on this as well. میں نے اس کے بارے میں ایکچولی سوچا تھا. That is a very interesting question and I'm going to go through your podcast and see what other people recommended as well. لیکن میں یہ recommendation دیکھیں, میری reading palette تھوڑا سا diverse ہے اور تھوڑا سا erratic ہے, تو میں اپنی پسند کی 2 کتابیں تو دینے میرے خیال سے ایک ڈس سروس ہوگی. میں جس وجہ سے آپ نے مجھے آج بلایا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, پاکستان اینڈ اٹس پولیٹیکل اکانومی اینڈ پاکستان اینڈ اٹس ایشوز کے حوالے سے مد نظر رکھتے ہوئے میں 2 کتابیں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. اور ایک ذرا سی چیٹ ہے, میں شجاع نواز کی دونوں کتابیں ایک میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. تو شجاع نواز صاحب کی دا بیٹل فار پاکستان اینڈ کراس سورڈز, میں یہ دونوں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا ایک ساتھ. اور دوسرا میں محمد حنیف صاحب کا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. اور ان دونوں کی وجوہات بھی میرے لیے بہت سمپل ہے. جو شجاع نواز صاحب کی رائٹنگ ہے وہ obviously ایک ٹریٹسیز ہے, وہ ایک academic text ہے, it should be taught everywhere. عائشہ جلال صاحبہ بھی obviously writes brilliantly without part, but شجاع نواز صاحب because of the issue that is very close to my heart, which is Pakistan is an army with a country rather than a country with an army. And دوسرا محمد حنیف صاحب because he brings humor to this situation and this particular problem. And I think ان دونوں سے اگر انٹرسٹ لوگوں کا سپارک ہو جائے تو آگے وہ پاکستان کی کانورزیشن کا حصہ پھر زیادہ آسانی سے, زیادہ شوق سے بن سکتے ہیں. آئی تھنک جو اسٹیٹس کو ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ انٹرسٹ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ دونوں شجاع صاحب اور محمد حنیف صاحب کی کتاب جو ہے وہ پاکستان میں ایک کانٹروورسی ہو چکی ہے. اس پہ ان کی بک ٹاک شجاع صاحب کی کینسل ہوئی تھی جب ان کی نئی کتاب آئی, اور حنیف صاحب کی جب حالانکہ دیکھیں شجاع صاحب کس لیول کے انسائڈر تھے. شجاع صاحب کی بک ٹاک کینسل کرنا اس طرح نہیں ہے کہ ایک ٹربل میکر محمد حنیف کو چپ کر دینا,
لیکن پھر بھی کینسل بالکل. اور حنیف صاحب کی تو جب اتنے سالوں تک بک ملتی تھی ہر جگہ, لیکن جب اس کی اردو ٹرانسلیشن ہوئی تو پھر ان کو یاد آیا کہ جی یہ خطرناک چیز ہے. جی میں نے, آپ کو پتا ہے, میں نے ٹویٹر پہ بھی محمد حنیف کو, یہ مکالمہ نہیں ہوا تھا لیکن میں نے ان کو ضرور ٹرول کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی وہ اس وقت غلطی کتنی بڑی تھی, کیونکہ یہ ڈیکلن والش کو میرے خیال سے محمد حنیف صاحب نے ہی کوٹ دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جناب یہ جو انگریزی کی پریس ہے اور یہ جو انگریزی کی لٹریری ورلڈ ہے پاکستان میں, یہ محض امیر لوگ ایک دوسرے کو چٹھیاں لکھتے ہیں. یہ this is the elite writing to each other every morning and seeing what they said, the English press. So the real issue is when you start speaking in Urdu and the numbers show it and the consequences show it as well. بالکل بالکل. اور اگر آپ کو I will share with you, I have a Twitter thread on all the book recommendations جو guests نے دی ہیں, تو I will share that with you in case that's of interest to you. But again, thank you so much, آپ نے وقت نکالا. This was a fascinating conversation. Thank you for having me. Yeah, thank you. Thank you very much. Take care. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.